नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सईद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है तिब्ब नबवी के हवाले से। आज हम बात करेंगे दूध और इसके हवाले से दूध के हमारी जिस्मानी सेहत पे जो असरात होते हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे। सेहत और दूध के ख़वास या सेहत और दूध के फ़वाइद, इस पे आज बात करेंगे। दूध क्या है, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, इसको आज हम थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करेंगे। दूध को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर दूध को एक ग़िज़ा तो तसव्वुर किया जाता है, लेकिन बतौर दवा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और अल्लाह की इस अजीम नेमत को बयान करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ अज्जा के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, उस पर इंशाअल्लाह बात होगी। और साथ ही जिसे हम बात करते हैं दूध के हवाले से, तो सबसे पहले और बुनियादी बात वो ये है कि दूध अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो कि यकमौश यानी कि एक साथ ग़िज़ा का दर्जा भी रखती है और दवा का दर्जा भी रखती है और पानी की भी ज़रूरियात पूरा करती है, ये हमारे जिस्म की, और ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरा करती है। एक ऐसी दवा है, एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी बआसानी पूरा करती है, बआसान और खूबी पूरा करती है, और हमारी पानी की ज़रूरियात को, जिस्मानी जिस्म को जो पानी की ज़रूरियात होती हैं वो भी इससे पूरी होती रहती हैं। और साथ ही दूध के हवाले से जब हम बात करते हैं तो दूध एक ऐसी ग़िज़ा है, जब दुनिया में इंसान आता है तो सबसे पहली जो चीज़ इस्तेमाल करता है वो दूध ही होता है यकीनन। और इस दूध में अल्लाह ताला ने एक ऐसी बरकत रखी है, एक ऐसी ख़ासियत रखी है कि इस दूध में हर उस चीज़ को शामिल किया गया है, हर उस चीज़ को इसमें इसका हिस्सा बनाया गया जो कि जिसमें इंसानी के लिए जिसकी ज़रूरत थी। एक बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत थी परवरिश पाने के लिए, एक तनावर दरख्त बनने के लिए, एक ग्रोथ एबल इंसान बनने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा इस दूध में फ़राहम किए गए। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इसमें बरकत भी रखी है। हम दूध कौन से जानवरों का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर आम तौर पर हमारे यहाँ क्योंकि बकरियाँ, गाय और भैंस ही इस्तेमाल होते हैं, इन जानवरों का दूध हमारे यहाँ ज़्यादा मुस्तमिल है और उसके साथ भी हम ज़्यादातर दूध जो है वो भैंस का इस्तेमाल करते हैं। भैंस के दूध में देखा गया है कि गाय की बनिस्बत भैंस के दूध में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है और इसी वजह से शायद हमारे यहाँ भैंस का दूध ज़्यादा पसंद किया जाता है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है और इसमें चर्बी की मिकदार भी बनिस्बत गाय के दूध के ज़्यादा बेहतर होती है और इसमें इसके जायके के हवाले से भी ये थोड़ा सा इस हवाले से बेहतर होता है दूध को। इसके अलावा जो पसंद किया गया दूध वो चाहे बकरी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, दूध को हर हाल में, हर ज़माने में पसंद किया गया है और तकरीबन हर दौर में बनी नौ इंसान ने इससे फ़वाइद हासिल किए हैं। दूध के हवाले से जब हम बात करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों में, पसंदीदा मशरूबात में इसको ये दर्जा हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मशरूबात में इसको बड़ी अहमियत हासिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध को पीते, जब नोश फरमाते तो आप दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। यानी इस दुआ का मतलब ये है, अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह इसमें बरकत दे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही, ए अल्लाह इस बरकत दे इसमें, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांग रहे हों, तो हम यकीनन इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बाबरकत है, हमारे लिए ये कितनी फैज़याब है, हमारे लिए ये कितनी बेहतर है। और साथ ही आप फरमाते हैं वज़िदना मिन्हु, यानी कि इसको मेरे लिए बढ़ा दे, इसको इसकी मिकदार को बढ़ा। इसकी बरकत की भी एक तारीफ़ ये की जाती है कि ये बहुत से लोगों को थोड़ी चीज़ बहुत से लोगों के लिए अगर किफ़ालत कर जाए तो ये भी बरकत के मानी में आती है। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही, कि इसमें अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और वज़िदना मिन्हु, और इसको ज़्यादा फ़रमाए, तो यकीनी तौर पे इसमें हमारे लिए एक नसीहत है
ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کا دعا فرمائی، تو ہمارے لیے بھی یقیناً اس میں بہت سی برکتیں موجود ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں مزید انشاءاللہ، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نجمہ مغل بات کر رہی ہوں ملتان سے. نجمہ مغل ملتان سے. جی فرمائیے کیا جی پوچھنا ہاں، چاہیں گی؟ میں نے یہ پوچھا تھا، وہ پوچھنے بھی میں نے پوچھا تھا، میری بچی کو نا پیشاب مطلب کم کم آتا ہے، جیسے کہ پانی پیتی ہے اور کترا کترا پیشاب کرتی ہے. ٹھیک ہے. لائٹ نہیں تھی ہمارے گھر. ٹھیک تو ہے. اور دوسری بات یہ، مجھے شوگر ہے اور میں ہیپاٹائٹس لے سکتی ہوں؟ کھانا جب کھاتی ہوں نا ادھر ہی کھانا کھڑا رہتا ہے اوپر، جیسے سینے کے اوپر ہی. ٹھیک ہے. شوگر آپ کی کنٹرول ہے یا شوگر فلکچویٹ کرتی رہتی ہے، کبھی ہاں کم کبھی شوگر زیادہ؟ کنٹرول میں ہے. آج کنٹرول میں ہے. نے وہ آپ کا ہیپالائٹ والا کو شاید منگوا لی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں کیسے پی سکتی ہوں پانی میں حل کر کے؟ میں آپ کو اس کی ترکیب بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ شوگر کی اچھا مریضہ ہیں. ہیپاٹائٹس کے بارے میں مجھے ضرور میں بتا آپ کو دینا، دونوں کیونکہ چیزوں کے بارے میں. ہیپاٹائٹس نہیں ہے مجھے. وہ میں نے اچھا پی سی آپ آر نے اپنی کروایا، اس بیٹی کے میں حوالے سے پوچھا، بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ عمر بتائیے بیٹی کی. بچی کی عمر 6 سال ہے اور 6 میری سال 30 سال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھی نجمہ مغل صاحبہ ملتان سے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا تھا کہ پیشاب کم آتا ہے، کترا کترا آتا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں، لیکن ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی بات کر لیں، پھر مزید دونوں کو انشاءاللہ جواب دیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صوبیہ فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. صوبیہ فیصل آباد سے. جی صوبیہ صاحبہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وہ حکیم صاحب میرے بھائی ہے نا، ان کے نا گرمی دانے بہت زیادہ، باہر کام کرتے ہیں نا دھوپ میں، تو جی جی. اس کے بارے میں پوچھنا تھا، گرمی دانوں کے بارے میں کچھ بتا دے. اور ان کے نا جو پیٹ ہے نا انکل وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے ان ان کی کی؟ عمر 20 سال. 20 سال. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے صوبیہ، میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ نجمہ مغل تھیں ملتان سے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا. آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ نسخہ نوٹ کر لیجئے، اور اگر کسی قسم کے پیشاب میں جلن ہو رہی ہے، جلن والی کوئی کیفیت ہے، تو وہ بھی اس میں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی انفیکشن اندرونی طور پہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو پیشاب جل کر آ رہا ہو، یا تکلیف کے ساتھ آ رہا ہو، یا رک رک کر آ رہا ہو، اور کترا کترا آ رہا ہو. تو اگر یہ ساری کیفیات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کیونکہ آپ ملتان کے رہائشی ہیں، اور ملتان کے رہائشیوں کے لیے ابھی فی الحال ایسی سہولت میسر نہیں ہے کہ ہم وہاں پر ابھی کلینک وغیرہ کی کوئی سہولت، ہمارے یہاں سے طب نبوی کی سہولت نہیں ہے ابھی فی الحال. لیکن آپ کے لیے یہ سہولت ضرور ہے کہ آپ کو جو نمبرز بتائے جاتے ہیں، ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ اپنی کچھ، اگر رپورٹس آپ کے پاس کچھ بچے کی کوئی موجود ہیں تو وہ رپورٹس ہمیں واٹس اپ کر دیں، تاکہ ہم اس کے حوالے سے دیکھ کے مزید اس میں مزید بہتر آپ کو کوئی مشورہ دے سکیں. نمبر آپ نوٹ کر لیجئے: 0321 366 0200 0321 366 0200. اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اور اپنی رپورٹس وغیرہ ہمیں بھیج دیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے جواب دیا جائے گا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو بہتر انداز میں جواب دیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. شوگر کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آپ استعمال کر سکتی ہیں، تو یہ یا نہیں. جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیپاٹائٹس استعمال نہ کریں، تا وقت یہ کہ آپ کو معالج کی طرف سے اس بات کی پراپر اجازت نہ ہو کہ ہاں جی آپ یہ چیز، میٹھی چیز، کوئی چیز استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے. تو اس پہ مزید میں انشاءاللہ آپ کے لیے بات کرتا ہوں، اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو اس بارے میں سمجھاتا ہوں. لیکن کیونکہ وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک سے واپسی پہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں میں. جب تک ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں نجمہ مغل صاحبہ ملتان سے، اور
نجمہ صاحبہ آپ کو میں بیان کر رہا تھا کیونکہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہے یا نہیں. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے تو آپ آدھا ساشے ہیپاتپ کا استعمال کر سکتی ہیں, اور اگر آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے, فلیکچویٹ کرتی ہے یعنی کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں آپ ہیپاتپ کا ساشے استعمال نہیں کریں گی. اور اسی طرح سے جیسے آپ نے پوچھا کہ شہد کے حوالے سے, شہد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح نہار منہ 1 چمچہ شہد استعمال کر سکتی ہیں, کیونکہ ہیپاتپ جو ہیبالائف شہد جو ہے, ہیبالائف شہد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بیری کا شہد ہے اور بیری کے شہد میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ بیری شہد جو ہمارے شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں یہ ان کو استعمال کرایا جا سکتا ہے. تو آپ 1 چمچہ شہد جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں, صبح نہار منہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں, انشاءاللہ آپ کا یہ استعمال کرنا بہت سے فوائد کا حامل ہوگا. اور دوسرا آپ نے جو اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا, میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ اس کی رپورٹس وغیرہ مجھے سینڈ کر دیں. دوسرا اس کو جو ہمارے یہاں خربوزہ عام طور پہ ملتا ہے, دھاری والا جو خربوزہ ہوتا ہے, کوشش کریں کہ وہ دھاری والا خربوزہ اس کو استعمال کرائیں, کہ اس کے استعمال کرانے سے بھی کافی حد تک چیزوں میں بہتری محسوس ہوتی ہے, اور اگر کسی قسم کا یورین ٹریک انفیکشن ہوتا ہے تو یہ بھی کافی حد تک اس میں بہتر ہو جاتا ہے. تو خربوزے کا استعمال کرائیے, اور ساتھ ہی جو رپورٹس آپ کو میں نے کہا ہے بھیجنے کو, آپ وہ رپورٹس بھیج دیجیے مجھے, پھر میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے پھر میں آپ کو جواب دوں گا. باقی تھی ہمارے ساتھ صوبیہ صاحبہ فیصل آباد سے, انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھا, اور اس حوالے سے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے, اس نسخے کو استعمال کرائیے, انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے عناب لینا ہے 5 عدد, عناب 5 دانے لے لیجئے, چرائتا نیپالی لے لیجئے 3 گرام, اور سنا مکی یہ آپ لے لیجئے 3 گرام. کل 3 ادویات ہیں, عناب 5 عدد, چرائتا نیپالی 3 گرام, اور ساتھ ہی سنا مکی جو ہے وہ 3 گرام. ان تینوں چیزوں کو آپ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیجئے, اور صبح چھان کر اس کا پانی اپنے بھائی کو استعمال کرائیے, انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا بہتر ہو جائے گا. ایک تو گرمی دانے جو زیادہ نکلتے ہیں یہ بھی بہتر ہو جائے گا, اور ساتھ ہی موٹاپے کے لیے, یا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ان کو ایکسرسائز وغیرہ کا, چہل قدمی کا بھی کہیے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہ نسخہ بھی کچھ حد تک کام کرے گا. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, دودھ کے حوالے سے, دودھ کے استعمال کے حوالے سے, دودھ مختلف طریقوں سے استعمال کرنا مختلف بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. جیسے کہ یہ دل کو فرحت بخشتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا دل جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, ذرا سی باتوں پہ کوئی اچانک تھوڑا سا کوئی شور ہو گیا, کسی اچانک سی کوئی آپ نے ہلکی سی کسی زوردار آواز سن لی, تو ایسے اچانک دل جو ہے وہ بہت تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے. تو دل کمزور ہونے کی یہ علامات ہوتی ہیں. کسی نے بہت زیادہ کوئی زور سے بول دیا, غصے سے کسی نے بول دیا, تو ایک دم سے دل جو ہے وہ دھڑکنے لگ جاتا ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کیفیات جو ہوتی ہیں یہ دل کی کمزوری کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دودھ کا. اس کا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نادر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی نادر صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جو ہے نا وہ مجھے رات میں نا کھانسی ہوتی ہے, بلغمی, اور پوری رات مجھے کھانس کے جو ہے نا وہ میرا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, پسلیاں میری دکھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے. جی اتنی شدید مجھے کھانسی ہوتی ہے, بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 65 سال. 65 سال, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے ہیں؟ سگریٹ پہلے پیتا تھا میں بہت, یعنی کہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے چھوڑے ہوئے. وہ بس وہ دل ول کا تھوڑا میرا ہوا تھا, پھر اس کے بعد سگریٹ میں نے پوری چھوڑ دی تھی. اب تو کیا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں, اور ہمارے ساتھ رہیے, اور انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ٹھیک ہے, لائن میرا خالی ڈراپ ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے نادر صاحب کراچی سے.
نادر صاحب جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے کہ بلغمی کھانسی ہے اور اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے کہ اس کو کھانستے کھانستے جو ہے وہ پیٹ میں درد کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پسلیوں میں درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس قسم کی کھانسی میں جب تھوڑا بہت بلغم اگر خارج ہو جاتا ہے تو انسان مریض جو ہے وہ تھوڑا سا سکون محسوس کرتا ہے، اور جب تک وہ بلغم جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے گلے میں یا سانس کی نالیوں میں وہ چپکا رہتا ہے تو مسلسل کھانسی کی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور مسلسل کھانسی کے ہونے کی وجہ سے بعض اوقات گلے میں خراش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات سینے میں جو تکلیف یا درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہے وہ بلغمی کھانسی کی علامات ہیں۔ بلغم کی جسم میں زیادتی کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو جسم ہوتا ہے اس میں سردی کا اثر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایسے میں اگر شہد کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے کہ شہد کا استعمال کرنا آپ کے جسم کو ایک تو یہ کہ سردی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ مختلف قسم کی جو بیماریاں آپ کو خاص طور سے سینے کے امراض کے لیے، سینے کی بیماریوں کے لیے یہ تیر بہدف کام کرتا ہے۔ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے 5 عدد بادام لینے ہیں، رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے اور صبح یہ بادام نکال لیجئے اور اس کا چھلکا اتار کر یہ بادام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ 1 چمچہ آپ نے خالص شہد لے لیجئے، اگر آپ کو کہیں سے خالص شہد ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو دستیاب نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہبا لائف شہد استعمال کر لیجئے کہ ہبا لائف شہد واقعی خالص شہد ہے، اس کو استعمال کر لیجئے۔ 1 چمچہ آپ نے ہبا لائف شہد لیا، 1 گلاس نیم گرم پانی لے لیا، اس میں آپ نے 1 چمچہ حل کر لیا یہ ہبا لائف شہد، اور 5 بادام جو آپ نے رات کو پانی میں بھگوئے تھے اس کو آپ نے صبح اس کو چھیل لیا اور یہ 5 بادام چبا کے اور ساتھ میں اوپر سے آپ نے یہ پانی استعمال کر لیا جس میں آپ نے ہبا لائف شہد شامل کر رکھا تھا۔ تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کی ایک تو بلغمی کھانسی دور ہو جائے گی، سانس کی جو نالیوں میں تنگی ہوتی ہے، بلغم بہت زیادہ جکڑا ہوا ہوتا ہے اور بلغم جو ہے وہ خارج نہیں ہو پا رہا ہوتا، جب تک یہ بلغم خارج نہیں ہوتا آپ کو مسلسل کھانسی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ کھانسی دراصل ایک علامت ہے، ایک ریئیکشن ہوتا ہے آپ کے جسم کا جو آپ کے جسم کے اندر ہونے والی کسی بھی چیز کو خارج کرنے کے لیے ایک ڈیولپ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پانی پی رہے ہوں تو پانی پیتے ہوئے پانی کے کچھ اگر چند ذرات سانس کی نالی میں چلے جائیں غلطی سے تو آپ کو اچانک کھانسی کا ایک ٹھسکا لگتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ریئیکشن ہوتا ہے، آپ کے جسم کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جو کہ جب آپ کو کھانسی آتی ہے تو وہ جو آپ کے سانس کی نالی میں جو چند پانی کے قطرات گئے ہوتے ہیں وہ اس کھانسی کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بلغم کو خارج کرنے کے لیے بھی مسلسل کھانسی ہوتی ہے، تو جب تک وہ بلغم خارج نہیں ہوتا آپ کو مسلسل کھانسی ہوتی رہتی ہے، چاہے اس کی وجہ سے پھر آپ کو مختلف قسم کے درد کی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بلغم جو ہے بآسانی خارج ہو جائے گا اور جسم میں بلغم کے بننے کی جو مقدار ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے کم ہو جائے گی۔ اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے۔ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آسیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آسیہ صاحبہ لاہور سے۔ جی آسیہ مجھے فرمائیے۔ نا یہ جاننا ہے کہ میرے فیس پہ نا براؤن اسکن کے اندر تیل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ریلیٹڈ کوئی طب نبوی کے نسخے بتا دیں، اور دوسرا میرے ہسبینڈ ہیں ان کے نا بلغم ریشہ کیرا جس کو بولتے ہیں وہ بہت زیادہ گرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مجھے یہ جاننا ہے کہ آیا ٹھنڈا دودھ پینے سے قبض وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اس کے ریلیٹڈ بھی بتا دیں۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آج کا موضوع بھی ہمارا دودھ کے حوالے سے ہی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ حکیم صاحب میں گجرانوالہ سے حمزہ بات کر رہا ہوں۔ گجرانوالہ سے حمزہ۔ جی حمزہ صاحبہ فرمائیے۔ حکیم صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میری 20 سال عمر ہے اور میرے سر کے بال پوری طرح سفید ہو چکے ہیں اور بہت گرتے ہیں۔ بال سفید ہو گئے ہیں اور گرتے ہیں، آپ کو نزلے کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، سر میں درد یا بھاری پن تو نہیں رہتا آپ کو؟ نہیں حکیم صاحب۔ ٹھیک ہے، آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے حمزہ صاحب یہ بتائیے؟ میں دکان پہ کام کرتا ہوں۔ کیمیکل کا کوئی کام تو نہیں ہے آپ کا؟ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کسی حوالے سے کوئی کیمیکل کا کام کرتے ہوں، ایسا تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں حکیم صاحب۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ آسیہ صاحبہ تھیں لاہور سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر
براؤن کلر کے کتھئی رنگ کے تل نمودار ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، جو کہ آپ کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان تلوں کو ختم کرنا، ان تلوں کو مدھم کرنا، کم کرنے کے لیے مختلف قسم کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عرق گلاب کا استعمال کیجئے پینے میں۔ آپ آدھا کپ صبح شام عرق گلاب استعمال کیجئے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر، ان تلوں کے اوپر لگانے کے لیے آپ نے سرکہ سیب کا لینا ہے، خالص سرکہ لے لیجئے سیب کا، سرکہ سیب آپ خالص سرکہ لے لیجئے، اس کو روئی سے ڈپ کر لیجئے اور جہاں جہاں پر تل موجود ہیں آپ کے، ان تلوں پہ اس سیب کے سرکے کو لگائیے۔ کم سے کم 2 ماہ اس کو استعمال کیجئے اور عرق گلاب آپ نے آدھا کپ صبح شام استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو استعمال کیجئے، مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ تل کا مسئلہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے شوہر کے حوالے سے پوچھا بلغم ریشہ زیادہ ہوتا ہے، تو جو نسخہ میں نے اس سے پہلے آپ کو شہد کے حوالے سے بیان کیا، یعنی بادام کا جو نسخہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا، وہ نسخہ آپ اپنے شوہر کو استعمال کرائیے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے جو بلغم بہت زیادہ بن رہا ہے، بہت زیادہ ریشہ کیڑا گرتا ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ ان سے بہتر ہو جائے گا۔ ٹھنڈے دودھ کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو ٹھنڈا دودھ کا استعمال کرنا بعض اوقات ہاضمے کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، ان لوگوں کو بھی بعض اوقات ٹھنڈا دودھ ایک تو اس سینس میں بھی نقصان دیتا ہے کہ وہ بلغم کی زیادتی پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات یہ نقصان کا سبب بنتا ہے کہ ٹھنڈا دودھ استعمال کرنا ان کو نقصان دیتا ہے اور ان کے لیے بلغم جو ہے وہ جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹھنڈا دودھ استعمال نہ کریں، بلکہ نیم گرم دودھ استعمال کیا کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں اگر تو دودھ میں دار چینی کا اضافہ کر کے آپ اس کے مختلف قسم کے مضر اثرات سے دور رہ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو چاہتی ہیں کہ یہ دودھ آپ استعمال کریں اور آپ کو قبض نہ ہو، کیونکہ دودھ کا استعمال کرنا قبض کو دور کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دودھ استعمال کریں گی، لیکن اس کو نیم گرم دودھ استعمال کریں گے، اور اگر آپ اس میں 1 چمچہ شہد استعمال کر لیں تو یہ آپ کے قبض کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ کالر تھے حمزہ صاحبہ، حمزہ صاحب تھے ہمارے ساتھ۔ حمزہ صاحب نے ہم سے پوچھا کہ ان کے بال سفید ہو گئے ہیں بہت جلد، 20 سال کی عمر ہے، اور 20 سال کی عمر میں سارے بالوں کا سفید ہو جانا واقعی تشویشناک ہوتا ہے۔ اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے پھر میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ حمزہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اصل میں یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، اور اب کچھ عرصے سے شوگر بھی ہو گئی ہے 2-3 ماہ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہیپاٹائٹس سی مجھے تقریباً ہے یہ 1998 سے پہلے ہی ہو، شاید 25 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا کوئی مجھے مستقل آپ علاج یا کوئی نسخہ بتائیں، میں پریشان رہتا ہوں۔ گرمیوں میں مجھے بڑی بہت جاتی ہے، اب میری اس ٹائم جگر کی سوزش 230 کے اوپر ہو گئی ہے۔ 230 ہوئی ہے ایس جی پی ٹی؟ ہاں ایس جی پی میں نے ٹیسٹ کروایا، اور ایسے طبیعت عجیب تھی، آج تو سارا دن مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، سر میں شدید درد تھا، پنڈلیوں میں، گردے میں بھی درد سا ہونے لگ گیا، پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد حنیف میرا نام ہے۔ محمد حنیف صاحب، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہاولپور سے میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری اس ٹائم ہوگی 37-38 سال کے لگ بھگ۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ کو ریسنٹلی شوگر ہوئی ہے، تو ابھی آپ کوئی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں شوگر کی؟ وہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اصل میں 2014 میں بھی شوگر ہو گئی تھی مجھے، تو پھر وہ 2-3 ماہ ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی ایسی ہارمونس کوئی ہیں، وہ شوگر آپ کے پاس آتی ہے چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کوئی روٹی کے بعد کی لکھ کے دی کہ وہ کھا رہا ہوں میں، تو لیکن وہ بھی پھر میں نے لکھا کسی حکیم کی دوائی کھا رہا ہوں۔ تو کل چیک کرائی ہے، روٹی سے پہلے نہیں ہے، روٹی سے پہلے میری 99 پہلے تھی 110-11، اب کل جو چیک کرائی ہے 99 تھی، روٹی کے بعد کی 192 تھی، 192 کل کی رپورٹ کی۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ اور ہیپاٹائٹس سی کا مجھے مستقل میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صحت دے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھے محمد حنیف صاحب بہاولپور سے، ان کو جواب دیں گے اور ساتھ ہی اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हमारे साथ कॉलर थे हमजा साहब थे हमारे साथ गुजरांवाला से। हमजा ने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा था कि इनके क्योंकि 20 साल की उम्र है और बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं और बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। इस मर्ज़ के हवाले से आप नुस्खा नोट कर लीजिए हमजा, और इसको इस्तेमाल कीजिए बनाकर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है आंवला 50 ग्राम, बड़ी हड़ 50 ग्राम, बेहड़ा 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम। कुल 4 अद्वियात हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आंवला 50 ग्राम, बेहड़ा 50 ग्राम, बड़ी हड़ 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम। इन चारों अद्वियात को बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आप आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 6 माह इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही सुबह निहार मुँह आंवले का मुरब्बा, आप एक मुरब्बे का जो एक आंवला होता है, मुरब्बे का जो आंवला होता है, वो एक आंवला आप रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। इससे भी आपका ये मसला इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और बालों के गिरने के हवाले से जो आप बता रहे थे कि बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, इसके लिए आप असील 6 हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं कि असील 6 हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना बालों को गिरने से रोकता है और बालों को मजबूती फराहम करता है, बालों के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। असील 6 हेयर ऑयल के हवाले से आप इस्तेमाल करना चाहें और मंगवाने के लिए आप चाहें तो ये फ्री होम डिलीवरी के जो हमारे नंबर चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप बासानी असील हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं अपने, क्योंकि आप गुजरांवाला के रहायशी हैं और लाहौर से अगर आपको करीब पड़ता है तो आप लाहौर के तिब्बे नबी सेंटर से भी ये अद्वियात ले सकते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब थे इसके अलावा हमारे साथ बहावलपुर से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा कि हेपेटाइटिस सी का मसला है। 98 से तकरीबन कमोबेश 25 साल से इन्होंने बताया कि ये मसला है, और इसके लिए इनको कोई ऐसी दवा बताई जाए जिससे इनका ये मसला बेहतर हो जाए। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, बहुत आसान नुस्खा है, वो ये है कि अभी तो खैर सीज़न नहीं है हमारे यहाँ अनार का, कि जब अनार का सीज़न होता है तो उस वक्त भी ये नुस्खा इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी के मौसम के हवाले से भी इंशाल्लाह नुस्खा एक बता दूंगा। अनार के हवाले से नुस्खा ये है, वो ये कि आप एक अनार ले लीजिए साबुत दरमियाने साइज़ का, और इसको आपने इसके तमाम दाने निकाल लेने हैं। इसके तमाम दाने आप 1 पाव दूध के अंदर डाल के इसको ग्राइंडर में मैश कर लीजिए। ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद इसको आप किसी चीज़ से छान लीजिए, किसी कपड़े से, किसी छन्नी में छान लीजिए। छानने के बाद जो आपके पास दूध हासिल होता है और उसी के अंदर से अनार के सारे दानों का रस उसमें शामिल है, ये रोज़ाना आप 1 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। कम से कम मुद्दत इसकी 1 माह है, 1 माह तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। 1 माह में आप देखेंगे कि आपका ये मसला इंशाल्लाह बेहतर हो चुका होगा। और अभी क्योंकि सीज़न नहीं है अनार का, तो जब तक अनार का सीज़न नहीं है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इससे भी आपका ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। क्यों, और जो SGPT बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये भी इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है कासनी 50 ग्राम, बालछड़ 50 ग्राम, उससे शीरी ले लीजिए 50 ग्राम, और साथ में आपने लेना है कासनी, बालछड़, उससे शीरी और लेमन ग्रास। लेमन ग्रास हमारे यहाँ अमूमन हम उसको ग्रीन टी वगैरह के इस्तेमाल में लेते हैं। ये लेमन ग्रास आपने लेनी है 50 ग्राम। ये कुल 4 अद्वियात हैं, कासनी 50 ग्राम, बालछड़ 50 ग्राम, उससे शीरी 50 ग्राम और लेमन ग्रास 50 ग्राम। इन चारों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस कर आपने आधा चमचा सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा, SGPT फौरी तौर पर कंट्रोल होगा, और बाकी आपका ये मसला भी हेपेटाइटिस का भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और मैं बता रहा था कि दिल के अमराज के लिए, दिल की जिनको घबराहट होती है, बेचैनी वाली जिनको कैफियत होती है, वो किस तरह से इस दूध को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसको हल्का सा उबालने पर रख दीजिए, और उबालते वक्त जब उसमें उबाल आने लगे तो उसमें 1 या 2 छोटी इलायची के दाने डाल दीजिए। जब उसमें उबाल आ जाए तो उसको उबालने के लिए 2 से 3 मिनट तक उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप इस दूध को ठंडा कर लीजिए। नीम गर्म हालत में आपने इस दूध को इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आप देखेंगे
کہ کم سے کم 1 سے 2 ماہ اس دودھ کو استعمال کریے. اس دودھ کے استعمال کرنے سے آپ کا دل جو ہے وہ تقویت پا جائے گا. دل کی گھبراہٹ والی جو کیفیت ہوتی ہے, جن کو خفقان کی کیفیت ہوتی ہے, جن لوگوں کو گھبراہٹ بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے, ذرا سی بات پہ جو ہے وہ چونک جاتے ہیں, تو ان سے اس دودھ کے استعمال کرنے سے جو ابھی میں نے بتایا, اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ بخار کے لیے دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے. بخار کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ تیز بخار ہے, کوئی دوا آپ کے پاس حاضر میں موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ آپ دودھ لے لیجئے, تازہ دودھ, اس کو ٹھنڈا کر لیجئے تھوڑا سا, اور اس دودھ کی پٹیاں سر پہ رکھیے, ماتھے پہ رکھیے. اس دودھ کی پٹیاں کرنے سے اور اس کی دودھ کی پٹیاں کرنے سے فوری طور پہ جو بخار کی جو شدت ہوتی ہے وہ اس میں کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اگر یہ دودھ بکری کا دودھ ہو تو اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اور اگر بکری کا نہیں ملتا تو عام جو ہمارے یہاں بھینس کا یا گائے کا دودھ جو ہوتا ہے اس سے بھی یہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آواز وہ چنگی بھلی آئی ہے تو ہن اللہ نے کی تو نمبر دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسرار بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی اسرار صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے پتہ کرنا تھا, میرے نا جی السلام علیکم. جی اسرار صاحب فرمائیے, میرے خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. ہمارے ساتھ کالر تھے اسرار صاحب, لیکن بات نہیں ہو پائی, اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں, دوبارہ شاید ہو سکتا ہے ان کی کال آئی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کال مل بھی جاتی ہے لیکن بات نہیں ہو پاتی, اور کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے. اور کیونکہ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا, بریک سے واپسی پہ انشاءاللہ مزید اپنے موضوع پر بات کریں گے, اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, اور بریک کے دوران میں ہمارے ساتھ کالر تھیں رضیہ صاحبہ. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے بتایا کہ 16 سال ہو گئے ہیں شادی کو, اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے فی الحال. ڈاکٹرز کو مختلف قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے, دونوں طرف سے کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کسی قسم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں. اس میں یقیناً اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے دونوں ملا کر دے, اور جسے چاہے اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ کرے. لیکن اس میں ایک بنیادی بات وہ یہ ہے کہ علاج کرانا اور علاج کی طرف توجہ کرنا یقینی طور پہ سنت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علاج کے حوالے سے ہمیں حکم دیا ہے. تو علاج کے حوالے سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اس نسخے کو استعمال کیجئے. اس نسخے کو استعمال کر کے مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی استغفار کی کثرت کیجئے, کہ استغفار کی کثرت کرنا ایک بہترین ذریعہ ہے, ایک بہترین نسخہ ہے. بے اولادی کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے بیان کیا گیا, اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور اس سے فوائد حاصل کیے ہیں. تو توکل کیجئے اللہ پر, اور استغفار کو اپنا معمول بنائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے, استغفار آپ دن میں اٹھتے بیٹھتے کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے دونوں. اور پھر یہ جو نسخہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ نسخہ استعمال کیجئے. یہ نسخہ بھی آپ دونوں نے استعمال کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. آپ نے لینا ہے دودھ اور شہد. دودھ آپ 1 گلاس لے لیجئے کہ یہ بھرپور غذا بھی ہے, بھرپور
دوا بھی ہے۔ دودھ آپ لے لیجئے 1 گلاس اور اس میں 2 چمچے ہربل لائف شہد شامل کر لیجئے۔ شہد ایک بھرپور نہ صرف یہ کہ غذا ہے بلکہ ایک جامع دوا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو دنیا کی، میرا ماننا یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ شہد کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو یقیناً اس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا کہ تمہارے پاس شفا کے 2 مظہر ہیں، ایک قرآن اور ایک شہد، تو یقینی طور پر یہ شفا کا مظہر ہے، تو اس میں شفا موجود ہے اور ہمیں صرف اور صرف اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے اور ہم اس کو فوائد اٹھانا آنا چاہیے۔ تو اس شہد کو استعمال کیجئے، ہربل لائف شہد لے لیجئے، 2 چمچے 1 گلاس پانی میں ڈال دیجئے اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے 1 چمچہ صبح، 1 گلاس صبح اور شام، دن میں 2 مرتبہ اس کو استعمال کیجئے۔ آپ خود بھی استعمال کیجئے اور اپنے شوہر کو بھی اس کو استعمال کرائیے اور ساتھ ہی بکثرت استغفار کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپ نے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، تو ابھی جیسے میں نے ان کو بیان کیا یہ نسخہ شہد اور دودھ کا، تو شہد کا استعمال کرنا جہاں بہت سے فوائد رکھتا ہے، وہاں یہ نسیان، دماغی کمزوری کو بھی دور کرنے میں فائدہ کرتا ہے۔ یہی نسخہ اگر دودھ کو استعمال کیا جائے شہد کے ساتھ تو یہی دماغی کمزوری میں، عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں بھی یہی نسخہ فائدہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں یاد نہیں رہ پاتی، اپنا کام یاد نہیں رہتا، بعض بچوں کو جو ہے وہ سبق یاد نہیں ہو پاتا، تو ان کے لیے بھی یہی نسخہ استعمال ہوگا۔ آپ نے 1 گلاس دودھ میں 1 چمچے شہد، عمر کے مطابق آپ رد و بدل تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، تو آپ یہ نسخہ استعمال میں رکھیے، اپنے معمولات میں شامل کیجئے کہ بہترین غذا یعنی دودھ اور بہترین شفا، بہترین دوا یعنی شہد، یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک طریقے سے یکجان کر لیں اور اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیا تو یقینی طور پر ہم بہت سی چیزوں سے، بہت سی بیماریوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دودھ کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہضم نہیں ہو پاتا، تو ایسے لوگ جن کو دودھ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا ان کے لیے ایک میری ناقص رائے میں میری معمولی سی بات ہے، ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ بھرپور انداز میں دودھ کو ہضم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دودھ استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے اور اس کو بہت جلدی سے پی جاتے ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ اطباء کرام کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ دودھ کو ٹھہر ٹھہر کر پیجئے۔ ہمارے منہ میں جو لعاب دہن جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے منہ میں جو یہ سلائیوا ہوتا ہے، لعاب دہن بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو تھوک ہوتا ہے جس کو بعض لوگ تھوکتے رہتے ہیں، بعض لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بار بار منہ میں تھوک آتا رہتا ہے، در حقیقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اور مسلسل جو بول رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کی مرہون منت ہوتا ہے کہ اگر ہمارے منہ میں صحیح پراپر انداز میں لعاب دہن نہ ہو تو آپ یقین کریں کہ ہم صحیح انداز میں بولنے سے بھی قاصر ہو جائیں۔ تو یہ جب ہم ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے گھونٹ گھونٹ کر کے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے اطمینان سے جب ہم دودھ پیتے ہیں تو مناسب مقدار میں تھوک یعنی لعاب دہن سلائیوا ہمارے جو دودھ ہم پیتے ہیں اس میں شامل ہو کے ہمارے معدے تک پہنچتا ہے، جو کہ اس کو ہضم ہونے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہو پا رہا ہوتا پراپر انداز میں، تو اگر اس کو اس طرح سے استعمال کریں دودھ کو تو یقینی طور پہ وہ بہتر انداز میں دودھ کو ہضم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا معمولی سا میٹھا سوڈا ہمارے گھروں میں عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے، اگر 1 چٹکی میٹھا سوڈا دودھ کے پینے کے بعد استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی دودھ کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 چٹکی جو سہاگا ہوتا ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ مل جاتا ہے سہاگا، اس کو بریاں کر کے 1 چٹکی سہاگا اگر آپ دودھ پینے کے بعد استعمال کر لیں تو یہ بھی دودھ کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، ان کے لیے میں نے ابھی بتایا جس طریقے سے، اور بعض لوگوں کو بے خوابی کی عادت ہوتی ہے۔ بے خوابی کیا ہے؟ نیند نہ آنا یا کم آنا یا کچی پکی نیند آنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے
دودھ کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ گہری نیند لانے کے لیے، پراپر نیند لانے کے لیے، بہتر نیند لانے کے لیے ایک مستند دوا کے طور پہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ دودھ اور تھوڑی سی چینی ڈال لیجئے، یا چینی کے بجائے اگر بہتر ہوتا ہے کہ آپ شہد استعمال کر لیں، تو دودھ میں آپ 1 گلاس دودھ لے لیجئے، نیم گرم کر لیجئے اس کو۔ ٹھنڈا دودھ استعمال نہ کریں کہ یہ آپ کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، بعض لوگوں کو موافق نہیں آتا ٹھنڈا دودھ استعمال کرنا، تو ہلکا سا نیم گرم دودھ لے لیجئے، اس میں 1 چمچہ شہد شامل کر لیجئے، اگر شہد نہیں ہوتا تو 1 چمچہ چینی شامل کر لیجئے، اور اس کو حل کر کے آپ یہ دودھ جو ہے وہ استعمال کیجئے، مگر سونے سے کم 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے پہلے استعمال کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ سونے کی کوشش کیجئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور نیند کا انشاءاللہ آپ لطف اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ دودھ کے استعمال کرنے سے منہ کے چھالے جو ہے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھنڈا یا تازہ دودھ لے لیجئے، بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو کہ آپ نے فریج میں رکھ دیا ہو، آپ ایسا نارمل دودھ ہو جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں گھروں میں استعمال ہو سکتا ہے، آپ ٹھنڈا یا تازہ دودھ لے لیجئے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ مکئی کا آٹا جو ہمارے ہاں کارن فلور کے نام سے بھی مل جاتا ہے، مکئی کا آٹا، یہ آپ نے لینا ہے۔ آپ نے جہاں جہاں پر منہ میں چھالے ہیں، آپ ان چھالوں پہ تمام منہ میں جس جگہ پہ، چاہے وہ اندرونی طور پہ بھی اگر آپ کے کہیں چھالے ہیں تو آپ ان کو پورے منہ کے چھالوں پر لگا لیجئے، 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگے رہنے دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چھالوں جو آپ نے منہ کے چھالوں پہ جو آپ نے لگایا ہے، اس کو لگا جو آپ نے منہ کے چھالوں پہ جو آپ نے مکئی کا آٹا لگایا ہے، اس کو لگائے ہوئے کو آپ نے صاف کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے جو کچا دودھ یا سادہ دودھ جو آپ نے لیا ہوا ہے، آپ نے اس سے منہ میں غرارے کرنا ہے، اچھی طرح سے منہ میں، پورے منہ میں تھوڑا 1 گھونٹ لے لیجئے دودھ کا، اور اس کو پورے منہ میں گھماتے رہیے، 1 آدھ منٹ تک اس کو گھما لیجئے۔ گھمانے کے بعد اس کو آپ نگل بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں چیزیں کھانے کے لیے مفید ہیں، مکئی کا آٹا بھی اور دودھ بھی، تو آپ اس کو تھوڑی دیر گھما لیجئے، اس کے بعد آپ اس کو نگل لیجئے، تو یہ منہ کے چھالوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا۔ اسی طرح سے حلق میں جن کے زخم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ دودھ سے، سادہ دودھ یا ٹھنڈے دودھ سے آپ اس کے غرارے کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے حلق کے جو زخم ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا وزن بڑھا لیں، وہ بھی دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان کی ان آخری ساعتوں کو بھرپور انداز میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو طب نبوی سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے، کل کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔